अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाज़ा और ये किताबुन किताब अंज़लनाहु नाजिल किया हमने हु उसे किसे किताब को। तो किताब किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? ज़मीर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो किसी लफ्ज़ की जगह पे इस्तेमाल हो। अब हु किताब की जगह पे यूज़ हुआ है और ये कौन सा प्रोनाउन है ज़रा बताएं आप। ये सेपरेट प्रोनाउन है या अटैच्ड प्रोनाउन है? और इसका सीगा क्या होगा? हो। अंजलना नाजिल किया। अब देखिए इसके साथ दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? अनजल नाजिल किया, ना नून ज़बर अलिफ ना, लिखने में नून ज़बर अलिफ ना नहीं लिखा गया, खड़ी ज़बर लगा दी गई है, तो नून ज़बर अलिफ ना भी इसके साथ है। दो प्रोनाउंस हैं। नाजिल किया हमने उसे, तो कितना आसान हो गया ट्रांसलेशन को समझना प्रोनाउंस को जानने के बाद। तो ना किसका होता है? मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अंजलना नाजिल किया, ना हमने हु उसे, किसे? किताब को। मुबारकुन बरकत है, फत्तबिउ बस पैरवी करो, हु उसकी, किसकी? किताब की। वत्तकू और तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून तुम रहम किए जाओ। अब बताइए कुम जो है इसका क्या सीगा होगा? ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? अन ताकि तकूलू न तुम कहो, इन्नमा बेशक, उन्जिला नाजिल की गई, अलकिताबु किताब। अलकिताबु से मुराद खास किताब जो किसी भी कौम की तरफ नाजिल होती है। अला तइफतैनी ऊपर दो ग्रोहों के, मिन क़ब्लिना हमसे पहले, यहाँ पे भी नून ज़बर अलिफ ना अटैच्ड है। वो इन और बेशक कुन्ना थे हम। कुन्ना भी दरअसल क्या था? कुन और ना दो नून इकट्ठे हो गए तो उनको मुशद्दद कर दिया गया। तो यहाँ पे भी नून ज़बर अलिफ ना जो है वो जमा मुतकल्लिम का की ज़मीर है, प्रोनाउन। अन दिरासतिहिम, अन से, दिरासती पढ़ने पढ़ाने, हिम उनके। तो हिम भी जो है असल में हुम था, तो ये भी जो है अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे। अटैच्ड प्रोनाउन है होम की जगह पे जो जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है गायब में। लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल। औ या तकूलू तुम कहो, लो अगर, अन्ना बेशक हम, उनजिला नाजिल की जाती, अलैना हम पर, अलकिताबु किताब, लकुन्ना अलबत्ता होते हम, ला अलबत्ता, कुन होते ना हम, अहदा ज्यादा हदायत याफ्ता, मिनहुम उनसे, मिन से, हुम उन, हुम भी क्या है? प्रोनाउन। किन से? जो अहले जिन पर पहले किताबें नाजिल की गई हैं उनसे ज़्यादा हम हदायत याफ्ता होते। फ़क़त पस तहकीक जा आ गई, कुम तुम्हारे पास, बय्यिनतुन खुली दलीलें, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व खुदन और हदायत, व रहमतुन और रहमत। फमन तो कौन, अज़लमु बड़ा जालिम है, मिमन उससे जो, कज़्ज़बा जुटलाए भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, व सदफ़ा और इराज़ करे, अनहा उनसे, किन से? हा मुअन्नस है और पीछे कौन सी मुअन्नस चीज़ इस्तेमाल की जा रही है? आयाती। आयाती क्या है? मुअन्नस। आयतुन की जमा है आयाती। तो कुछ लोग जो है मुज़क्कर मुअन्नस का लिहाज अरबी ग्रामर में से रखने की बजाय उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में तो ये चीज़ मुअन्नस नहीं है। तो आप अरबी पढ़ रहे हैं तो आपने अरबी के लिहाज से देख रहे हैं कि अरबी में क्या चीज़ मुअन्नस है। तो अरबी में मुअन्नस होने की आपने कुछ वजूहात सीखी, जैसे मुअन्नस ये जो आयतुन है ये क्या क्यों मुअन्नस है? ये मुअन्नस क्यासी है क्योंकि क्यास इसमें कायदा लागू है, वो कौन सा है? तायतनीस। आयतुन तायतनीस लगी, इस वजह से आयाती मुअन्नस है। और अनहा, हा प्रोनाउन इसकी तरफ जा रहा है, इसकी जगह पे लगा हुआ है, अल्लाह की आयात से एराज करें तो वो मुअन्नस है, तो प्रोनाउन भी मुअन्नस लगाया गया है। सनजजी सा अन करीब,
نجزی ہم بدلا دیں گے الذین ان کو جو یصدفون اعراض کرتے ہیں ان سے آیاتی آیات نا ہماری. تو نا کون سا پرونون ہے؟ جمع متکلم. سوء برے العذاب عذاب کا بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یصدفون وہ اعراض کرتے. حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس الملائکۃ فرشتے او یا یأتی آ جائے رب کا آپ کا. کاف کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ واحد مذکر حاضر رب کا آپ کا رب. او یا یأتی آ جائے بعض آیاتی آیات ربی کا آپ کے رب کی. یوم جس دن یأتی آ گئیں بعض آیاتی آیات نشانیاں آپ کے رب کی لا ینفع نہ نفع دے گا نفسن کسی نفس کو ایمان اس کا. ہاں کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ یہ نفس کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور نفس مونس سمائی ہے. نفس میں ویسے مونس کیسے کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی لیکن یہ مونس سمائی ہے. کچھ ایسے بھی ہم نے ورڈز پڑھے تھے جو عربوں نے مونس کہے تو ہم نے بھی مان لیے. تو سما کا مطلب ہوتا ہے سنا، ان سے سنا تو ہم نے بھی وہ چند الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کیے ہیں. لم نہیں تکن تھا وہ آمن تا ایمان لایا من قبل اس سے پہلے او یا کسبت نہیں کمائی تھی اس نے فی ایمانی فی میں ایمانی ایمان ہا اپنے فی ایمانی ہا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بلائی یا نیکی. کل کہہ دیجئے انتظرو انتظار کرو انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں. انا بے شک الذین وہ جنہوں نے فرقو فرقہ کر دیا دینہم اپنے دین کو. فرقہ یفرق تفریقاً تفعیل سے ہے یعنی بددریج اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ کسی فرقے کو بنانا. وکانو اور ہو گئے وہ شیعن گروہ لستا نہیں آپ منہم ان سے فی شیئن کسی چیز میں. انما بے شک امرہم معاملہ ان کا اللہ اللہ کی طرف ہے. ثم پھر ینبئہم وہ بتا دے گا ہم انہیں کنہیں ان لوگوں کو جنہوں نے فرقہ بنایا بما وہ جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے. من جو کوئی جا لایا بالحسنتی نیکی کو فلہو تو اس کے لیے ہے 10 امثالی مثل ہا اس کی کس کی نیکی کی. ہا کیوں مونس ہے؟ ہا دیکھیں نا مونس کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے یہ جو واحد مونس کا ہے تو یہاں پہ کیا چیز مونس استعمال ہوئی ہے؟ حسنتی کیوں مونس ہے؟ لاسٹ پہ تائے تانیس ہے. امثالہا مثل اس کے ومن اور جو کوئی جا لایا بالسیئتی برائی کو فلا تو نہ یجزا بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا مانند اس کے کس کے برائی کے. ہا جو ہے کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ کس کی جگہ پہ پرونون یوز ہوا ہے؟ سیئتی کی جگہ. وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. کل کہہ دیجئے اننی بے شک میں ہدانی ہدایت دی. اب اس کے لاسٹ پہ دیکھیں یا لگی ہے جو آج ہم نے واحد متکلم میں پڑھی نا کہ آنا کی جگہ پہ جو اٹیچ پرونون میں یا ساتھ لگ جاتی ہے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری مائے یا می. تو ہدانی ہدایت دی یا جو ساتھ لگی ہے وہ مجھے ربی میرے رب نے ربی رب یا متکلم میرے الا طرف صراطی رستے مستقیم سیدھے کے. دینن دین قیمن درست کی ملت جو ملت ہے ابراہیم کی حنیفن جو یکسو تھا وما اور نہ کانا تھا وہ من مشرکین میں سے. کل کہہ دیجئے ان بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے. لی الگ ہے اللہ الگ ہے. للہ اللہ کے لیے ہے. ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا. عالمین جو ہے وہ عالمون تھا نا مجرور ہے تو کیوں ہے مضاف الیہ ہے. لا شریک نہیں کوئی شریک لہو اس کا کس کا اللہ کا. ہو جو ہے
وہ اللہ کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. وَبِذَالِكَ اور اسی کا امرت حکم دیا گیا ہوں میں انا اور میں. اب دیکھیں یہ پروناؤن کون سے اٹیچڈ ہیں یا سیپریٹ؟ اولو سب سے پہلے المسلمین مسلمانوں میں. قل کہہ دیجئے اغیرہ کیا سوائے اللہ ہی اللہ کے ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہو حالانکہ وہ رب رب ہے کلی ہر شے ان چیز کا ولا اور نہیں تکسب کماتا کل نفس کوئی نفس الا مگر علیہا اسی پر ہے وبال ولا اور نہیں تذر بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرى دوسرے کا. ثم پھر الی ربکم طرف اپنے رب کے مرجعکم لوٹنا ہے کم تمہارا فینبئکم فینبئ پھر وہ بتائے گا کم تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم فیہ جس میں. اب یہاں پہ بھی ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. کس میں؟ تختلفون تم اختلاف کرتے. وہوا اور وہی ہے الذی جس نے جعل بنایا کم تمہیں خلائف جانشین خلیفہ الارض زمین کا. ورفع اور بلند کیا بعضکم تمہارے بعض کو فوق اوپر بعضن بعض کے درجاتن درجات میں. درجتن کی جمع ہے درجات. لیبلوکم تاکہ وہ ازمائے کم تمہیں فیما اس میں جو آتا دیا اس نے کم تمہیں ان بے شک ربکا رب آپ کا سریع جلد لینے والا ہے جلد دینے والا ہے العقاب سزا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ہو کون اللہ. ٹھیک ہے اب دیکھیں نا پیچھے کہیں پہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا لیکن 2-3 پچھلی جو آیات ہے اس میں لفظ اللہ استعمال ہو گیا تھا. اب یہ ہو اس کی طرف پروناؤن اس کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پچھلی آیت میں تورات اور انجیل کی کچھ صفتیں بتائی گئی تھی کہ وہ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب ہے اور رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے اور اس پر ایمان والے وہ لانے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کا آخرت پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اب اگزامپل اب مزید جو ایکسپلینیشن کی گئی ہے قرآن کی. حاضہ کتاب ان سے مراد قرآن ہے اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا آپ پر اللہ کے نبی پر اس کو نازل کیا اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا اور وہ ایک لفظ ہی ان ساری صفتوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بہت بابرکت ہے اور یہ رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے یہ انسان کے لیے روشنی بھی ہے یہ نور بھی ہے. تو برکت نے ہر چیز کو یعنی اس میں وسعت ہی وسعت ہے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. جو اس کو تھام لیتا ہے جو اس کو لے لیتا ہے پھر اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. فَاتَّبِعُوهُ تم پیروی کرو اس کی پیروی کرنے سے اس کو پڑھنے سے اس کو لینے سے اس کو سمجھنے سے انسان تقوی اختیار کر سکتا ہے اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا تو کہ اللہ مومنوں پر دنیا میں بھی رحمت کرتا ہے اور آخرت میں بھی. تو اگر قرآن کو ہم تھام لیں گے قرآن کو پڑھیں گے قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اختیار کرنا ہوگا تقوی. یعنی آپ دیکھیں نا یہاں پہ 2 طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن ہر طرح سے بابرکت ہے یہ شفا بھی ہے اگر آپ علاج کریں اس کے ساتھ تو یہ اس لحاظ سے بھی برکت ثابت ہوتی ہے. آپ اس کی تلاوت کریں آپ سورۃ بقرہ جیسے پڑھتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہ گھر جو ہے وہاں پہ
جادو اثر نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے بھی برکت ہے، تلاوت کے لحاظ سے بھی، اور ایک بابرکت ہے کہ دنیا میں بھی برکت ثابت ہو جائے اور آخرت میں بھی. تو وہ کس کے لیے بابرکت ہے؟ جس کی دنیا میں بھی کتاب اس کے لیے بڑا فائدہ لے کر آئے اور آخرت میں بھی. وہ بندہ جس کو پڑھنے کے بعد پیروی کرتا ہے، جو مانتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس پر پھر دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے اس کتاب سے ہمیں لانگ ٹرم فائدہ حاصل کرنا چاہیے. دنیا میں محنت کریں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی اتباع بھی کریں اور اس کو پڑھ کر اپنا احتساب بھی کرتے رہیں. اس کتاب کو کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب، تم یہ نہ کہو کہ ہم پر کتاب نہیں نازل کی گئی تھی اور پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، یا پھر اس کو پڑھنے سے ہم غافل رہ گئے ہیں اس لیے ہم مان نہیں سکے. کوئی حجت، کوئی دلیل تمہارے پاس نہ رہ جائے کہ تم اللہ کے سامنے یہ کہنے لگو کہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا نہیں کیا گیا، کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 گروہ یہود و نصارہ پر اتری تھی اور وہ صرف ان کے لیے تھی، تو انہوں نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی. جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ کی کتاب نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی کتاب صرف ان کے علماء کے پاس رہتی تھی، عام بندہ ان کی کتاب کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے پھر اہل مکہ کا یہ اعتراض بن سکتا تھا کہ ان لوگوں نے ہم تک کتاب ہی نہیں پہنچائی، ان لوگوں نے ہمیں کتاب دکھائی نہیں، ہمیں تبلیغ نہیں کی، یا پھر بتایا بھی تو وہ جو انہوں نے بتایا ہمیں نہیں پتہ سچ اور حق کیا ہے. تو اس لیے یہ اعتراض ان کا ہوتا. تو قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ سب کے لیے عام ہو جائے، یہ کتاب ہر کوئی پڑھ سکے اور کسی کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہم تک دین نہیں پہنچا، ہم تک اسلام نہیں پہنچا. کتنی بڑی رحمت ہے نا قرآن کی صورت میں ہمارے پاس. یہود و نصارہ نے عام بندوں تک اس کتاب کو جانے نہیں دیا تھا، لیکن آج ہمارے ہر ایک کے پاس یہ کتابیں اور بہت زیادہ ہیں، ایک ایک گھر میں 5 کتابیں موجود ہیں اس طرح سے. لیکن بات یہ ہے کہ اہمیت نہیں ہے نا. تو اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے رکھ سکیں گے کہ ہم تک کتاب نہیں پہنچی تھی. اللہ نے یہ بھی ہمارا اعتراض ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل جو ہے وہ کتاب سے دور کرتے تھے. تو انا کننا عن دراستہم لغافلین، بے شک تھے ہم پڑھنے پڑھانے سے غافل. او تقولو، یا تم کہو، لو اگر، انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی قیامت کے دن تمہارا یہ بھی اعتراض بن سکتا تھا کہ اگر کتاب نازل نہیں ہوئی ہمیں ہدایت نہیں ملی، اب ہمارا کوئی قصور نہیں، اور اگر ہمیں مل جاتی تو آپ ہمیں دیکھتے کہ ہم اس سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اس سے زیادہ اچھا عمل کرتے. تو اب آ گئی ہے نا تمہارے پاس، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. صرف رحمت نہیں ہے، صرف برکت نہیں ہے، صرف اس کو جادو ٹونے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یا اس سے دم ہی نہیں کیا جاتا. یہ آپ کے دل کی دعا ہے، اور دل کی دعا کیا ہے؟ ہدایت. یہ صرف جسمانی علاج کے لیے استعمال کی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی روح کو سنوارنے والی کتاب ہے، آپ کی سوچ کو بدلنے والی کتاب ہے. اس کو جو ہے اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے ریڈ کریں کہ یہ اندر تک اتر جائے، اس کے لفظ آپ کی زندگی کو بدلیں. جہاں پہ بھی آپ کتاب کا ذکر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ ضرور ملے گا، ہدایت، رحمت. تو جو جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے نا اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے. یہ روشن بینۃ، روشن دلیل ہے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، تو قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کھلی دلیل بھی ہے جس سے کوئی بھی پڑھ کر اپنی زندگی کے معاملات اور اپنی عبادات اور ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
جو صرف عربوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام لوگوں تمام اقوام کے لیے، کہ وہ کسی سے عربی پڑھ کر اللہ کے احکام معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے صحیح طرح سے، یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ کتاب آپ سے باتیں کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے دل تک پہنچے تو زبان سیکھنی پڑے گی، کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں نا، عربی زبان کا ایک آیت ہے، آپ اگر اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ اپنے ایک سینٹینس میں نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اتنی میننگز ہیں اور اتنی گہرائی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ زبان کو سیکھ کے۔ تو کم از کم شوق ہونا چاہیے، اور جب شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ وسیلے بھی بنا دیتا ہے، پھر انسان سیکھ جاتا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون ہے جو اس سے بڑا ظالم، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور رحمت کے آنے کے بعد بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ وصدف عنہا، اور اعراض کرتا ہے ان سے۔ صدف عنہا سے مراد کنارہ کرنا کے مطلب بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو روکنا، جو خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے، خود بھی ایمان نہیں لاتا اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتا ہے، جیسے کہ سورۃ انعام آیت 26 میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ تو ایسا کر کے وہ اپنے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ایسا کر کے۔ تو اس لیے قرآن سے دور رہنا یہ انسان کی ہلاکت ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، برا عذاب ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ روگردانی کرنے کی وجہ سے، اگنور کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس پہ تدبر اور غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت اور رحمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس کو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی، یعنی دل کی زندگی کو بدلنے کی وجہ بنے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، اب دیکھیں کہ ابھی بھی ان کو کتاب آنے کے بعد بھی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کفار جو ہیں اسلام کے حق پر ہونے کی دلیلیں ساری کی ساری قرآن میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ مطالبات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے فرشتے آ جائیں، یا پھر آپ کا رب خود بخود ان کے پاس آ جائے؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ فرشتے اتر آئیں، اور پیچھے بھی آپ ایک آیت میں پڑھ کے ہیں، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی اس کی 9 ایسے مطالبات ہیں جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیے تھے کہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے فرشتے اتریں یا اللہ تعالیٰ خود ہی اتر جائے۔ تو اس طرح سے یہ بہت سے مطالبات اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر آ جائیں آپ کے پاس آپ کے رب کی کچھ نشانیاں۔ جیسے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، سورۃ حجر آیت 8 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں اتارتے۔ کس وقت اتارتے ہیں؟ حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ یا تو عذاب کے لیے آتے ہیں، یا پھر کسی کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے اتر آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اور ویسے بھی فرشتوں کو دیکھ کر جب ایمان کوئی بندہ لے آتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، غیب پر ایمان لایا نا، ہم جب شروع میں پڑھ رہے تھے قرآن کو سٹارٹ کرتے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان لائے، اور غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ بغیر ان چیزوں کا، نشانیوں کا مطالبہ کیے ہوئے، بغیر ان چیزوں کو
کی ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان لانا. تو یہ ہے اصل ایمان لانا. جب آپ کے سامنے ساری چیزیں اتر آتی ہیں پھر تو آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی انکار کرنے کی. اور اس وقت آپ انکار کر بھی دیں تو اس کے انکار کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو اور سزا ملتی ہے. ایک تو آپ جان چکی ہیں، اوپر سے آپ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مہلت دینا انسانوں کو، یہ اس کی بہت بڑی انعام ہے اس کا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ رونما ہوں گے، لیکن کب؟ جب قیامت ہوگی، جب فیصلہ ہو جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تیرا رب اپنے آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف ہوں گے. تو یہ تو قیامت مانگنا ہے نا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے. تو یہی چاہتے تھے وہ کہ ان پر نشانیوں کو واضح کر دیا جائے. اور یہ صرف وہ کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ ان کو ایمان نہ لانا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ جو معجزات کا انتظار کیا جاتا ہے نا، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے. سورۃ بقرہ آیت 210 میں آتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. اور اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں سے آ جائے اور فرشتے بھی ان کا کام تمام کر دیں. تو یہ اگر ان کا انتظار ختم ہو جائے تو پھر ان کے پاس دنیا میں کوئی وجہ نہیں رہے گی انکار کرنے کی بھی، اور ان کا انکار ان پر بھاری پڑ جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں بھی اس طرح سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جب کبھی زندگی میں توفیق ملی یا بڑھاپے میں تو تب جا کے قرآن کا مطالعہ کریں گے، یعنی جب مجھے کوئی مصیبت آئی یا جب کبھی مجھے ضرورت پڑی تو پھر میں نے قرآن کو کھولنا ہے یا پڑھنا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ اپنی ریگولر روٹین میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کا ایک ٹائم فکس ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے. کس کے لیے؟ کسی ڈگری یا سند کے لیے نہیں کرنا، اپنی ہدایت اور رحمت کے لیے کرنا ہے. یہ مسلسل پڑھے جانے والی کتاب ہے، ایک کورس نہیں ہے اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. یہ آخری لمحے تک آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، جس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو بڑی ضروری ہے بتانا. کچھ باتیں ہیں جیسا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے آئیں گے تو آسمان سے عرش پہ، اپنے عرش پہ تو اس کے قائل نہیں ہیں، اس کے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اور وہ اللہ کے عرش کو بھی نہیں مانتے، اور زمین و آسمان کو پیدا فرما کر اللہ عرش پر بلند ہو گیا، وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ حاقہ میں فرماتے ہیں والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اور فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے اور تیرے رب کا عرش وہ 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے آئیں گے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں. تو یہ جو یونانی فلسفے ہیں ان کی وجہ سے ہی اللہ کے متعلق مختلف تصورات لوگوں نے بنانا شروع کر دیے، اور جو ان کی عقل نے مانا اس کو ہی اپنی حجت اور دلیل سمجھ لیا. تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کس بات پر کون سی آیت ہماری ترجمانی کرتی ہے اور کیا ہمارا جواب ہوتا ہے، کم از کم ہم خود کو اس میں مطمئن کر سکیں. تو اللہ کے عرش کے ہونے کا عقیدہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے ہونے کا عقیدہ ہے.